बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 फरवरी है, दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। आज आपसे पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली ख़बर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जो अफ़गान जहाद था वो गलत था। बिल्कुल जी गलत था, लेकिन ये उन्होंने नहीं फरमाया कि ये हमारे रूहानी बाप जनरल ज़िया ने जो है वो शुरू किया था। जनरल ज़िया की उन्होंने मज़म्मत नहीं की, और जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर वो खली वली हुए इस मुक़द्दस जहाद की शक्ल में, और कई कोठियाँ और कई बंगले बने, उसका भी उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। बहरहाल ये संपोलिए हैं, ये जिसका खाते हैं जिस थाली में फिर उसी में छेद करते हैं। अब उनको याद आया है कि अफ़गान जहाज जो है वो गलत था। बहरहाल ठीक हो गया जी। अगली खबर ये है कि डेवल हंट, मैंने आपको बताया था, ये बंगालियों ने तहरीक शुरू कर रखी है हसीना वाजिद के साथियों और सहूलतकारों के ख़िलाफ़, कि जिन्होंने हसीना वाजिद के मज़ालिम में उसका साथ दिया। अब तक 8,600 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और उन पर मुकदमे कायम हुए हैं जो हसीना वाजिद के सहूलतकार थे, और इसका मुहिम का नाम रखा गया है शैतान के साथी या शैतान का शिकार। बहरहाल हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ये वक्त पाकिस्तान पे भी लाए। तो ये तो 8,600 हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने होंगे जो शैतान के साथी और शैतान के सहूलतकार हैं। बहरहाल ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा इक़दाम है। अगली खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि दुनिया में आमरीतों का नया दौर आ सकता है। अंतोनियो गुतरेस ने इन ख़दशात का इजहार किया है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। और सबसे अहम जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि इन मुल्कों की मैशतों पर 1/3 जो कब्ज़ा है वो शराफिया का है। अब ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कि मिशत पे किसका कब्ज़ा है, मिशत को कौन उड़ा रहा है, मिशत को कौन बर्बाद कर रहा है, आम लोगों की हालत क्या है, बेरोज़गारी क्या है, महंगाई क्या है। बहरहाल ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है। उसके बाद अगली ख़बर है कि सऊदीया ने जो है वो बड़ी तरक्की की है। सऊदीया ने कहा है कि जी इस साल, यानी जो साल गुजरा है, तो 52 फिल्मों ने 110 मिलियन रियाल्स का बिजनेस किया है। बहरहाल उनकी आग तेल से जो है ना वो नहीं मिट रही थी, उनकी आग जो है ना उम्रा और हज से नहीं मिट रही थी। अब उन्होंने ये काम शुरू किया है और काफ़ी फ़ख्र का मुजाहरा किया है कि पिछले साल 52 फिल्में नुमाइश के लिए पेश हुई और सिनेमाओं ने 110 मिलियन रियाल जो है वो कमाए हैं। बहरहाल सऊदीया को और ख़ासकर मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, वो अगर मगर का खेल ख़त्म हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो गया है। वरना हम यही सुनते रहते कि बांग्लादेश फ़लाँ से जो है ना जीत जाए, फ़लाँ मुल्क में ज़लज़ला आ जाए, फ़लाँ मुल्क में सैलाब आ जाए, तब पाकिस्तान अगले मरले में जो है वो पहुंच सकता है। तो वो बहरहाल जो है बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया है। बिल्कुल पुरस्कून हो जाएं, किसी टेंशन की और किसी जो है ना वो दबाव की ज़रूरत नहीं है, चिल करें। बाकी टीमें बहुत अच्छा खेलती हैं। अगर क्रिकेट एंजॉय करनी है तो उनके मैचेस देखें, आपको बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग ज़बरदस्त नज़र आएगी अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो। उसके बाद अगली खबर फिर ख्वाजा आसिफ की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो फॉर्म 47 के 2 नंबर वज़ीर आज़म हैं वो आज़रबाईजान से 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी लाए हैं। इन 6 रियासतों का कभी अपना पता करें ना कि इन 6 रियासतों की क्या हालत है। जितनी ये सरमायाकारी ला चुके हैं ना, तो अब गलियों में सारे डॉलर्स पड़े होते, हम बाहर निकलते तो डॉलर पड़े होते। यानी जितनी ये कागज़ों में सरमायाकारी ला चुके हैं, यानी तुर्की ने इतने अरब की, सऊदीया ने इतने अरब की, वो तितर बटेरे शिकार करने आया UAE वाला उसने इतने अरब की, जो इनके करीब से गुजर जाए वो 2-3 अरब की इनको सरमायाकारी दे जाता है।
سارا نظام جھوٹ پہ چل رہا ہے، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان ان کی نئی منزل ہو سکتا ہے جب یہ نسیں گے نا یہاں سے۔ نسنا تو ہے انہوں نے کہ جی اب ذرا عربوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور باہر پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو آذربائیجان میں ابھی یہ آشیانے بنانے کے چکر میں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مساج بڑا زبردست ہوتا ہے کمر کا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا وہ 6 ریاستیں بڑی کھلی ولی ہے ادھر، اور جو ہے نا کہ مساج بڑا زبردست ہوتا ہے کمر کا، اس لیے بھی جو ہے نا وہ لوگ جاتے ہیں آذربائیجان میں۔ آذربائیجان کے بارے میں خود پڑھ لیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ $2 بلین وہ کس میں لگائے گا، کہاں لگائے گا، کب لگائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے لگا دیے ہیں۔ روز کا اخبار دیکھیں تو یہاں پہ 2 بلین، 4 بلین، 10 بلین وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ آذربائیجان سے ہم گیس لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے 3 سال کا معاہدہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب ہم گیس لیتے ہیں، پیسے ہم نے دینے ہیں یا آذربائیجان نے؟ ایک سمپل سا سوال ہے۔ $2 بلین کی سرمایہ کاری کو تو گولی مارے نا۔ ہم نے پیسے دینے، ہم نے کافی سارے یہ 3 سالوں میں ان کو پیسے دینے جو ہم گیس امپورٹ کریں گے۔ تو سرمایہ کاری آذربائیجان میں ہوئی یا پاکستان میں؟ لیکن آپ کو بتایا ان کا مزاج بن گیا ہے 80 والا، 85 والا، 90 والا، جو ہے نا وہ چے بنانے والا اور جھوٹ بولنے والا۔ میں نے بتایا یہ شخص یہ 2018 میں الیکشن ہارا عثمان ڈار سے، باجوہ نے اس کو رات کو آدھی رات کو جتوایا۔ 2024 میں یہ شخص عثمان ڈار کی ماں سے الیکشن ہارا، صحیح پیچھے پڑے ہیں اس کے وہ ڈار فیملی۔ پھر جو ہے نا اس نے فارم 47 لیا۔ باتیں دیکھیں، یعنی کبھی ہوتی نا شرم ہوتی تھی، حیا ہوتی تھی بندہ بات کرنے سے پہلے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری کریڈیبلٹی کیا ہے۔ سیال کوٹیوں نے میرے منہ پہ تھوکا ہے بلغم بھر کے، لیکن وہ دندناتا پھر رہا ہے، تنخواہیں لے رہا ہے، الاؤنسز کھا رہا ہے۔ بہرحال آج آپ کے سامنے رکھوں گا گھوڑے، گھوڑیاں اور سمندر میں تلواریں، سمندر کے ساتھ جنگ۔ یعنی یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی جو ہے نا وہ جو سمندر کے ساتھ لڑی گئی، اور سمندر میں تلواریں چلائیں جو ہے نا وہ فوج نے، اور سمندر کو فتح کر لیا، پانی کو فتح کر لیا، پانی کے ساتھ جنگ۔ اور جو ہے نا یہ آپ نے کو ریلیٹ کرنا ہے جو میلہ مویشیاں میں گھوڑے اور گھوڑیاں دکھائی گئی ہیں۔ گھوڑا ڈانس ہوا ہے، میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر دیکھا تو آگ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی۔ راحت فتح علی خان نے کروڑوں جو ہے نا وہ بٹورے ہیں وہاں سے، ظاہر ہے ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ آپ کو آج ایک جو ہے وہ کتاب کہانی میں ایسی کتاب آپ سے متعارف کروں گا، شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو یا آپ کی نظر سے نہ گزری ہو۔ میں ایک شہنشاہ کا آپ کو قصہ سناؤں گا، لیکن آپ نے اس کو انٹر لنک کرنا ہے میلہ مویشیاں کے ساتھ۔ یہ تھے وہ کتے تھے، ڈنگور تھے، کھوتے تھے، گائیاں تھے، منجھیاں، وہ ساریاں، اور وہاں سیلیبریشن کی جا رہی تھی۔ یہ قصہ ہے۔ اس کے بعد تمام اخبارات وہ عوام کا ضمیر ہیں یا گدھ ہیں؟ یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا یہ عوام کا ضمیر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جو اوریجنل میڈیا ہوتا ہے حکومت کی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے منہ پہ مارتا ہے، لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے۔ لیکن آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آج آپ کو ایک عملی ثبوت دکھاؤں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے فوج پر پتھر برسا دیے، یہ وقت بھی آنا تھا۔ یہ رپورٹ کیا ہے اوریہ مقبول جان۔ اوریہ مقبول جان آپ جانتے ہیں کتنے پڑھے لکھے ہیں، سابقہ بیوروکریٹ ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر پھکی دینے کے شوقین انجینئر محمد علی مرزا، یعنی ہارون رشید صاحب نے فرمایا تھا، اور مجھے بڑی جو ہے نا وہ بات ان کی پسند آئی تھی کہ بندے کا انجام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ پوری طرح ایکسپوز نہ ہو جائے، جب تک وہ پوری طرح جو ہے نا اس کی حقیقت نہ کھل جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو نوجوان نسل نے جو ہے وہ بڑی عزت دی، اور نوجوان نسل ان کے بولڈ سٹانس سے، جو ان کا بولڈ سٹانس تھا، یعنی جس پہ بہت کم جو ہے نا وہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہماری جو ہیں بہت سارے معاملات، اور پھر جو لوگوں کے عقائد ہیں عجیب و غریب سے، ضعیف العقید یوں سے کہیں گے، اس پہ یہ بڑے بولتے ہیں، اور یہ بڑے شعر ہیں مرحوم لوگوں پہ۔ مرحوم لوگوں پہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح چنگیز خان ہیں، اور یہ مردہ یزید پہ شعر ہیں۔
ہر وقت یہ یزید پہ لان تان کرتے ہیں اور یزید پہ، لیکن جب زندہ یزیدوں کی باری آئی تو ایسا دھواں مارا انجینئر محمد علی مرزا نے، کالا دھواں، جیسا کہ ویسپے کا انجن جواب دے جائے اور ویسپا دھواں مارتا ہے، اس طرح اس شخص نے دھواں مارا۔ 70% سے زائد آبادی کو اس شخص نے فتنہ قرار دیا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ یہ کس کی زبان ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، یا تو نوٹ لگ گئے ہیں مرزا صاحب کو، یا مرزا صاحب کو کوئی چیز دکھائی گئی ہے۔ جو سب سے خوبصورت پھکی دی ہے، جو میں نہیں دے سکتا، وہ عمران ریاض خان نے دی ہے انجینئر محمد علی مرزا کو، یعنی خوبصورت پھکی دی ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں نا اور علماء سے سنتا ہوں کہ 18,000 ایسے مفتی تھے جنہوں نے ہاشمیوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ جی خارجی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار عجیب عالم تھے جان بچانے کے لیے، یا عجیب مولوی تھے۔ لیکن پھر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے طاہر اشرفی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے جو ہے نا وہ جو مفتی منیب صاحب ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹی وی پہ درباری ملیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ رہ گیا تھا، یہ بھی بہرحال ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ بھی بھائی لوگوں کی زبان بولنا اس نے شروع کر دی ہے۔ اس بندے نے توہین کی ہے ان پڑھے لکھے ووٹرز کی جنہوں نے 8 فروری کو جو ہے ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کو ایک پیر کے عہدے پہ یا ایک مذہبی شخصیت کے منصب پہ فائز نہ کیا جائے۔ تو کس نے فائز کیا ہے مرزا صاحب؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ ہم تو اسے ایک جو ہے نا لیڈر مانتے ہیں، یعنی جو ہے نا اس کو ایک سیاستدان مانتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہیں، ایک دلیر انسان مانتے ہیں، ایک زبردست کپتان مانتے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے مرزا صاحب آپ کی خدمات، وہ بیٹھک میں بیٹھ کے جو اپنے جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے بٹھا کے وہاں پہ آپ تقریریں کرتے ہیں، باہر نکلیں نا، لوگوں کے سامنے آئیں، وزیر آباد میں گولیاں کھائیں، اپنا گھر توڑوائیں زمان پار کی طرح، ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروائیں، 200 مقدمات بنوائیں، اپنے اوپر عدت جیسا کیس بنوائیں، یعنی تاریخ کا غلیظ ترین کیس، اور پھر جو ہے نا وہ اڈیالہ میں 2 سال سے قید تنہائی برداشت کریں۔ پھر ہم آپ کو کہیں نا، ویسے آپ پٹکڑی باندھ کے اور ادھر سے وہ پھمڑی نکال کے وہاں پہ بیٹھک میں شیر ہیں کہ ادھر بیٹھک میں آپ لونڈو لپاڑوں کو دے رہے ہیں لیکچر، باہر نکلیں، زندہ جدیدوں کو للکاریں۔ یہ للکاریں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ڈی چوک میں کیا ہوا؟ گولی کس نے چلائی؟ پوچھیں ذرا باہر نکل کے، آپ کو پتہ چلے کہ ادھر بیٹھک میں آپ پھکیاں دیے جا رہے ہیں، وہ بھی مرحوم لوگوں کو، کہ باب تشائی کوئی نہیں۔ ہاں باب کوئی تو ان کو بھی کہنا کہ تو تشائی کون ہو؟ اگر آخرت پہ یقین ہے، موت پہ یقین ہے، مولا علی نے فرمایا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی ضامن جو ہے محافظ وہ موت ہے، تو ان کو بھی کہیں، آپ کو پتہ چلے۔ وہ جو آپ ادھر سے پھمڑی نکال کے بیٹھتے ہیں ٹوپی کی، بہرحال آپ نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ ظاہر ہے پھر یا تو روکڑا یا پھر عوامی محبت۔ مجھے امید ہے کہ نوجوان جناب کی اصلیت سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے انجینئر محمد علی مرزا کو، اور سوشل میڈیا پہ ویسے بھی ان کو پھکی جو ہے وہ کافی مل رہی ہے۔ اس کے بعد خوزدار میں، یعنی بلوچستان میں وہ حالات ہیں، اور یہ مقبول جان کہہ رہے تھے کہ روڈوں پہ، مین روڈوں پہ لوگوں کا قبضہ ہے، وہ تلاشیاں کر رہے ہیں، انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں۔ ایک پارلیمانی سیکٹری، آپ مانیں گے، ایک پارلیمانی سیکٹری کو روک لیا گیا، اس کے گارڈ سے اسلحہ بھی چھین لیا گیا، خوزدار میں، بولان میں، سبی میں۔ اور ادھر میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر، آگ لگ گئی، نظر سے ٹکرائی تے آگ لگ گئی۔ آگ جہاں پہ لگی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ مسلح افراد کا قبضہ ہے، اور وہاں خوزدار میں فوج گئی ہے کسی بندے کو اٹھانے یا کسی بندے کو پکڑنے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں۔ یہ اور یہ مقبول جان نے کہا کہ ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اب بتائیں صورتحال، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہاں بلوچستان کو کس نے قابو کرنا ہے؟ ان شر پسندوں کے ساتھ لڑنا کس نے، جنہوں نے روڈوں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور جو گاڑیوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں سرکاری طور پہ کہ جس کا پنجابی شناختی کارڈ ہوا تو اس کو ماریں گے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمانی سیکٹری کو روک لیا گیا ہے. اب میں اور آپ اور عام لوگ وہ کیا کریں گے؟ روڈوں پہ قبضہ ہے. بولان، سبی، خوزدار، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. کراچی اور کوئٹہ کے درمیان جتنے بھی روڈز ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہیں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. یہ اوریہ مقبول جان، کیونکہ اوریہ مقبول جان نے بہت بڑا عرصہ گزارا بلوچستان میں. جب وہ بیوروکریٹ تھے وہ جانتے ہیں بلوچستان کو بہت اچھی طرح ہر لحاظ سے. بہرحال ادھر رشک کمر تو نے پہلی نظر، تو ادھر جو ہے نا وہ لوگوں کا قبضہ ہے روڈوں پہ، اور وہاں پتھر بھی برسائے گئے ہیں کہ نسو تو سہیں تھو، آپ لوگوں کو مرضی کی زندگی جینے دیں تو سہیں تو نسو. یہ اور یہ مقبول جان نے رپورٹ کیا ہے. یہ اخبارات، یہ اخبار ہے جی سارے، میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. یہ اخبار ہے دنیا، یہ اور یہ پورا جو ہے نا وہ اخبار یہ کسی مراسی نے سرداریاں کیمپ یہ جو ہے نا وہ لکھا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پاکستان کی طاقتور ترین خاتون ہے. اس کے منصوبے، اس کے کارنامے، وہ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہی ہے. امریکہ پیچھے پیچھے، برطانیہ پیچھے پیچھے، فرانس پیچھے پیچھے، اور پنجاب آگے آگے ہے. یہ اخبار دیکھ لیں. یہ صرف دنیا نہیں ہے، یا جنگ ہے، یا نوائے وقت ہے، یا 92 ہے. اربوں روپیہ اس پہ جو ہے نا، کیونکہ اس کو اب وزیر اعظم بنانا ہے. اسلام آباد میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ اب وزیر اعظم بننے والی ہے. یہ یعنی میں آپ کو دو تین جو ہے وہ اس اخبار کی سرخیاں پڑھ کے سناتا ہوں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تاریخ ساز کارکردگی عوام نے سنہری دور قرار دیا. عوام آپ لوگوں سے گلہ ہے. صوبے کا پہلا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان، مفت علاج ہوگا. یہ وہ شوکت خانم اسکول سے باہر رہ جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. مریم نواز. ایئر ایمبولینس کا آغاز، اب آپ جہازوں پہ جائیں گے. اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں آپ جہاز پہ جائیں گے. ویسے بہانہ کرو اور جہاز نہ جھوٹا گنو. آلودگی کا خاتمہ، بقا کا معاملہ، مریم نواز شریف. پنجاب بین المذاہب ہم آہنگی کا مرکز. ٹھیک ہے جی. مریم نواز نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس کا افتتاح کر دیا. یہ سارا اخبار یہی ہے، اور آج کے سارے اخبار یہی ہیں. اسے کہتے ہیں گدھ. یہ عوام کا ضمیر نہیں ہے، یہ گدھ ہیں. گدھ. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے ایسی خوبی دی ہے گدھ کو، ولچر کو. میلوں دور مردار پڑا ہوتا ہے نا، جس سے بدبو آ رہی ہو، بڑی جو ہے نا وہ ناک کاٹنے والی بدبو، اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور مردار کھاتا ہے. یہ خوبی ہے اس کی. اسے کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی میسج نہیں کرتا، وہ خود آ جاتے ہیں. یعنی کسی کھلی جگہ پہ کسی جانور کو تجربے کے لیے مار کے، یعنی مرا ہوا پھینک دیں، گدھا ہو، کوئی بڑی چیز، گائے شائے جو بیمار ہو کے مرتی ہیں، دوسرے یا تیسرے دن آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ کیا، کوئی بھی نہیں بتائے گا ان کو، وہ خود پہنچیں گے کیونکہ کھانا مردار ہے. اگلی خوبی اس پرندے کی آپ کو بتائی کہ یہ دنیا کا وہ پرندہ ہے جس کا پیٹ جہاں تک یہ بھر جائے نا، یہ الٹی کر دیتا ہے، الٹی، پھر تاکہ نئے سرے سے کھاؤں. یہ وہ لوگ ہیں. کل پرسوں آئے ہوئے تھا کہ 1 ارب کا گھر وہ سرکاری حاجن کو گفٹ کیا گیا ہے. 1 ارب کا، 100 کروڑ کا گھر. میرا جیتا کوئی ٹھکانہ کو نہیں. میں اللہ کو حاضر نادر جان کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے گاؤں میں. ہاں، جو 83 میں میرے والد کو اللہ پاک کروٹ جو ہے نا وہ جنت دیں، 3 کمرے 3 بھائیوں کو بنا کر دے کے گئے تھے، وہ کمرہ میرا موجود ہے گاؤں میں. 1 ارب کا گھر وہ سرکاری حاجن کو گفٹ کیا گیا ہے. یہ اسی وجہ سے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عوام کا ضمیر ہیں یا گدھ ہیں. ٹی وی پہ یہی ہو رہا ہے. ٹی وی پہ آپ نے عمران کو گالیاں دینی ہیں، بشرا بی بی کو گالیاں دینی ہیں، اور نوکریاں آپ کو ایسی نوکریاں ملیں گی آپ حیران رہیں گے. بہرحال آپ آتے ہیں جی کہ میرے رش کے کمر تیری پہلی نظر. اگو کیا آخرن دیکھا تو مزہ آ گیا کہ پتہ نہیں آگ سے لگی تو آنکھیں ٹکرائیں تے آگ لگ گئی تے آگے چکیشے. یہ کس کو آگ لگی ہے پتہ ہے؟ جسٹس شجاعت علی خان. وہاں پہ بندہ آ کے شجاعت علی خان کی مکروہ شکل دیکھ کے جج کی، اس نے اس کے سامنے آگ لگا لی اپنے آپ کو. سائل نے ہائی کورٹ میں، خبر کہیں نہیں آئی، نہ ٹی وی پہ نہ اخباروں میں.
رات کو اس کا جشن منایا گیا کہ آنکھ آنکھ سے ٹکرائی تے اگ نکلی تے آگ چو شولے نکلے تے شولے چو کمر نکلا تے یہ تو وہ تے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، شجاعت علی خان کے ساتھ KPK میں کیا ہو رہا ہے، یہ بہرحال جی یہ کتاب میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ پڑھنے والی کتاب ہے، سارے سنگین، میرا نام نہیں ہے اس میں، یا سمجھنا ہے کہ میرا نام بھی ہے، میرا نام اس میں نہیں ہے، سارے سنگین سارے، یہ ہے جی دی موسٹ ایول مین اینڈ ویمن ان ہسٹری، تاریخ کے برے ترین لوگ، بڑی مزیدار کتاب ہے، بڑی مزیدار۔ یہاں سے یہ جو رشکے کمر میں جو پہلی نظر تے آگ چو شولے وہ جو نکل رہے تھے، 15 منٹ وہاں پہ جو ہے نا وہ آتش بازی ہوئی، آرمی چیف صاحب موجود تھے، بلوچستان کا حال بتا چکا ہوں، ذرا سنو۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، میرے متھے کیوں لینے ہو جا رہا، میں کو نہیں لتر پولا کروانے ہو تو سا ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرائے، اے ہون سنو، اگر مزہ نہ ہوئے تو پیسے واپس۔ یہ ایک کیلیگولا، یہ شہنشاہ ہے روم کا، کیلیگولا آپ گوگل کر لیں، اس میں بڑی فلمیں بنی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب خزانہ خالی ہوا ہی چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، دیوالیہ پن بہت قریب آ چکا تھا۔ ان حالات میں بھی کیلیگولا صرف اپنی ذات کے لیے سونا جمع کرنے کے لیے تمام گھنونے حربے استعمال کرتا رہا اور بطور شہنشاہ ملک کو درپیش مالی بحران سے یکسر بے نیاز رہا۔ میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر، بے نیاز رہا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلو، اس کے محافظ راہ چلتے عام لوگوں کو گرفتار کر لیتے اور مجبور کرتے کہ وہ اپنی جیب کا آخری سکہ تک شہنشاہ کے لیے دے دیں۔ گلیاں تھے، جو نکل رہا ہے کھلو بھائی اور کٹ جیسے ہے شہنشاہ تک، ٹھیک ہو گیا جی، انتظار کرو چپ کر کے۔ ایک بھی سکہ چھپانا یا نہ دینا فوری موت لینے کے برابر تھا، فوراً موت۔ اگر ایک بھی سکہ چھپایا، لوگوں کی دولت لوٹ کر بھی لالچ پورا نہ ہوا تو کیلیگولا نے ایک چونکا دینے والا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ محل میں جسم فروشی کا اڈا قائم کر رہا ہے۔ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، جسم فروشی کا اڈا شہنشاہ محل میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلو، اجی کیسے سربر اوردہ بڑے اور معروف سینٹروں کو جن کی پارسائی کا ایک زمانہ مترف تھا، حکم دیا گیا کہ وہ رنگ رلیوں، عیش اور جنسی بدمستیوں کا اہتمام کریں، سینٹ کرے۔ انہیں خود بھی جبراً ان شرمناک سرگرمیوں میں عملی شرکت کا پابند کیا گیا، اور مزید ستم یہ کہ ہر کوئی اس چکلے میں داخل ہونے کے لیے سونے کے 1000 ٹکڑے ادا کرتا تھا۔ میرے رش کے کمر، بد کردار، سیاہ کار اور فسق و فجور کی دلدل میں گردن تک ڈوبے ہوئے کیلیگولا کا حکم تھا کہ آنے والے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی ہمراہ لائیں، لہذا وہ بھی وہاں طوائف کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور کر دی جاتی تھیں۔ شہنشاہ کا جنون، فلم ویڈیو، شہنشاہ کا جنون اور باولا پن عروج پر تھا اور ہر ایک کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ نہیں ایک گل اصل نہیں، اصل گل تساں سننی ہے ہون۔ میرے رش کے کمر، جرمنی کی سرحد سے اس نے برطانیہ کا رخ کیا، اور یہ اس کے پورے دور حکومت کا انتہائی گھٹیا واقعہ تھا۔ فاتح لشکر بندرگاہ کے باہر، فاتح لشکر نے بندرگاہ، اپنے آپ کو فاتح کہہ رہا ہے میں، باہر پڑاؤ ڈالا، اور پھر سپہ سالار شہنشاہ نے اپنی مایوس اور بے حوصلہ فوج کو ساحل کے ساتھ ساتھ سفرا ہونے کا حکم دیا۔ سمندر ہے، پار برطانیہ ہے، اس کنارے پر فوج سفرا ہو گئی ہے۔ پانی کے بالکل کنارے پر رومی تیر اندازوں نے پوزیشنیں سنبھالی، درمیان میں سمندر ہے، سمجھنا ہے۔ بڑی بڑی منجیقیں ساحلی ٹیلوں پر نصب کر دی گئی، گھڑ سواروں کے دستے پوری طرح لیس، حملے کا حکم ملنے کے منتظر دکھائی دیتے تھے۔ درمیان میں سمندر ہے پورا، تمام نگاہیں افق پر مرکوز تھیں، آسمان پر، اور دور سے آ رہے دشمن کی راکھ دیکھ رہی تھی کہ وہ سمندر سے پار آئے گا، ان کے پاس سمندر پار کر کے۔ اچھا جی، اب دشمن کا دماغ تو خراب نہ تھا کہ سمندر کے
सीने पर सफर करता हुआ एक अहमक सिपह सलार की बुज़दिल फौज के सामने खुद ही चला है जो उससे कोसों दूर थी। लिहाजा कैलीगुला का इंतजार तवील होता गया। वो बरतानिया समुंदर से पार था, इधर ये खड़े थे, टेंशन टेंशन। आखिरकार वो शाहाना वक़ार और शान और शौकत के साथ आगे बढ़ा और घुटने घुटने पानी में घोड़ा खड़ा कर दिया। वो बरतानिया के इलाके में जाने का अहल था ना दुश्मन हाजिर हो रहा था उसकी खिदमत में समंदर अबूर करके। लिहाजा ऐसे में उसे एक वाक़या याद आ गया। खून तेज कर देने वाले जज्बाती और पुरजोश अहद के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम की और समंदर पर फैसला कुन फतह हासिल करने का अज़म दोहराया। कहाँ बरतानिया, कहाँ समंदर, लेकिन बेबस सिपाही अपने दीवाने सिपह सालार और शहनशाह की तकलीद में लहरों से बनने वाली झाग पर ही तलवारें मारने लगे। समंदर की वो जो जाग दी ना, वो तलवारा चल रही हैं। पैदल फौज ने भी हुक्म मिलते ही पानी का सीना नेदों से छलनी कर दिया। नेदे मारना समुंदर। इनकी मुआविन घुड़सवार फौज कभी पानी के अंदर जाती और कभी बाहर किनारे पर आती। ये अहमकाना मारका आराई काफ़ी देर तक जारी रही और कैलीगुला का जोश लम्हा बलम्हा बढ़ता गया। और अब माले गनीमत लूटने के लिए ये लगा रो, शहनशाह ने कहा। शहनशाह ने समंदर की सल्तनत पर अपनी फतह के ऐलान के बाद दूसरा हुक्म जारी किया और हर कोई समंदर को लूटने लगा। इतनी सिपियां, काठ कबाड़ और कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ कि ढेर लग गए। यहाँ तक कि सिपाहियों ने उन्हें अपनी टोपियों तक में भर लिया। तो कैलीगुला ने इस माले गनीमत के साथ रूम की तरफ शानदार वापसी का ऐलान कर दिया। समुंदर मार मार के मेरे रश के कमर तूने पहली नजर अगू क्या आखिरी अख नाल अख टकराई, अग नाल अग टकराई। तो क्यों होया पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।